अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेशे खिदमत है लाशों के शहर का चौथा हिस्सा। जब मैं बेदार हुआ तो पो फूट रही थी। मैं बिस्तर पर नहीं घास पर लेटा हुआ था। उकाब जो गहरी नींद सो रहा था वो थोड़ी देर बाद बेदार हो गया। मेरे जहन पर पुरानी शराब का खुमार छाया हुआ था। रात के वाक़यात मेरी नज़रों के सामने फिल्म के मनाजिर की तरह घूमने लगे। क्या मैंने रात कोई रंगीन और हसीन सपना देखा था? क्या सपने ऐसे होते हैं कि उन पर हकीकत का गुमान होता है? अगर मेरे पास फल और गोश्त के पार्चे ना पड़े होते तो मैं इसे ख्वाब ही समझता। मैं रात वाकई कोरोना का मेहमान था। रात जो गुजरी थी वो बड़ी हसीन और यादगार थी। ऐसी रात मेरी ज़िंदगी में पहली बार आई थी। जब सूरज तुलू हो रहा था, मैंने और उकाब ने फल और गोश्त खाए। उकाब हैरान था कि ये कहाँ से आए। वो बेज़बान ना होता तो सवाल ज़रूर करता, लेकिन उसकी आंखों में हैरत और सवाल थे। मैंने उसे मुखातिब करके कहा, दोस्त ये कहाँ से आए और कौन लाया? ये सोचने की ज़रूरत नहीं, आम खाने से मतलब होना चाहिए। मैं और उकाब उस खाने से सैर हो गए थे। जब दिन चढ़ाया तो मैं सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए बस्ती में दाखिल हो गया। वो उकाब बदस्तूर मेरे कंधे पर सवार था। मैं ये देखना चाहता था कि बस्ती के लोगों में मेरे लिए क्या जज्बात हैं। बस्ती में सख्त इश्तियाल और जोशो खरोश फैला हुआ था। वो सब मुझे नफ़रत और हिकारत भरी नज़रों से घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका बस चले तो वो मुझे नेज़ों से छलनी करके मेरा खून पी जाएं, फिर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दें। लेकिन मैं उनमें से किसी से बात करने और उस नफ़रत का सबब दरियाफ्त करने की हिम्मत न कर सका। मैंने जब एक से पूछना चाहा तो वो नफ़रत से मुंह फेर कर चल दिया। मैं हैरान था कि आज इन लोगों को क्या हो गया। कल तक तो मैंने इनमें कोई ऐसी बात महसूस नहीं की थी और वो मुझसे हमदर्दी के जज्बात रखते थे। उनके ख्याल में मेरे साथ धोखा हुआ था। जब मैंने एक 12 बरस के लड़के से बात की और उससे पूछा तो उस इश्तियाल का सबब वाज़े हो गया था। पिछली रात एक और अजनबी बस्ती में दाखिल हुआ है और उसने भी सरदार सावन की बेटी चांदनी पर अपना हक जतलाया है। वो बताने लगा, उसने सारी बस्ती के लोगों से कहा कि कोई सूरमा है तो उससे मुकाबला करे। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि आने वाला शंकर दास ही है। अब उसका और मेरा मुकाबला नागुज़ीर हो चुका था, लेकिन इसके साथ ही मुझे ये फ़िक्र लाहक हो गई कि मैं पहाड़ी गार से उसे कस्मा पुरसी के आलम में छोड़कर फरार होने का क्या जवाब पेश करूँगा। काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद मैंने शंकर से मिलने का फ़ैसला कर ही लिया था। वहशी कबाइलियों की इस बस्ती में हम दोनों का वजूद एक दूसरे के लिए बड़ा सहारा था और मुझे इस बात की कभी उम्मीद थी कि शंकर मेरे फरार की कोई भी माकूल तावील कबूल कर लेगा। अब उसे तलाश करना था। मुझे नहीं मालूम था कि वो कहाँ होगा। तलाश करने पर वो दोपहर के करीब नज़र आ गया। मेरी तवक्को के बरक्स उसने मुझे बड़ी मोहब्बत और गर्म जोशी से मेरा इस्तकबाल किया। यार अजीत, कैसे हो? मुझे पहले ही शुबा था मेरे दोस्त। वो मेरे शाने पर हाथ रख कर बोला, शवाला बहुत मक्कार और जलील किस्म का शख्स है। उसकी नज़रों से बच निकलना और उसे ज़िक्र देना बड़ा मुश्किल काम है। तुमने वाकई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मैं हैरत से उसका मुंह तकने लगा। वो इसलिए कि उसके लहजे से नफ़रत का इजहार नहीं हुआ था। वो कह रहा था, शवाला ने मुझे खुद ही बताया था कि उसने तुम्हें फ़रार होते हुए देखा था और फिर उसने तुम्हें बेबस करके एक खच्चर पर सवार करवाया और फिर तुम्हें बस्ती की तरफ रवाना कर दिया। उसने बड़े दावे से ये बात कही थी कि खच्चर उनके सुधाए हुए हैं, तुम्हें वो बस्ती पहुंचाएंगे। तुम बस्ती के अलावा कहीं और जा भी नहीं सकते। उसने ये बात गलत नहीं कही और मैं ये कहता हूँ कि उन दरिंदों को, जानवरों को सुधारने में बड़ी महारत हासिल है। इसलिए ये खूनख्वार शिकारी कुत्ते उनके मुहाफिज हैं। इनके उकाबों को देखो, वो इनके लिए दूर दराज से शिकार लाते हैं। और वो खच्चर, भगवान की सौगंध अजीत, वो शायद बदरूहें हैं। मैंने 2-3 मरतबा रास्ता बदलना चाहा मगर मैं कामयाब ना हो सका। मैंने जबरो ज़बरदस्ती की, तशद्दुद किया तो उसने वो छल कूद शुरू की कि खौफनाक रास्तों पर जान के लाले पड़ गए। फिर मैंने उनके आगे घुटने टेक दिए, इसलिए कि मैं कोई और कोशिश करता तो वो शायद मुझे किसी खौफनाक खाई में गिरा देता। तुम्हारा पत्थर कैसे खुला? मैंने सांस लेते हुए मौजू बदला। मेरे जाने की कितनी देर बाद तुमने पत्थर खोल लिया था? पत्थर मैंने नहीं बल्कि शवाला ने खोला और उसने खुद ही मुझे खच्चर पर सवार कराया। वो बेख्याली में अपनी कमर टटोलते हुए बोला, शायद अब हमें एक दूसरे पर हथियार उठाने ही पड़ेंगे। मैंने राजदाराना लहजे में उसके करीब होकर सवाल किया, तुम्हें मुआहिदा याद है ना जो सरदार ने किया था? और उस पर अमल करना भी अशद ज़रूरी है।
हमारी आफियत इसी में है कि मुकाबला फैसला कुन हो, शंकर ने बड़ी फिक्रमंदी से कहा। आखिर वो हमें कितने दिनों तक लड़ाएगा? आखिर एक ना एक दिन हमें सचमुच का मुकाबला करना ही होगा। सरदार या शवाला हरगिज़ बेवकूफ़ नहीं हैं। ये मत कहो कि वो जंगली हैं और उनकी खोपड़ी में भुस भरा हुआ है। वो महज़ब लोगों की दुनिया से कहीं ज़हीन हैं। हाँ, ये बात तो है, मैंने तायदी लहजे में कहा। हमें कोई ना कोई ऐसी तदबीर सोचना होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम दोनों ही बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। इससे निजात पाने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। इन वहशियों की रिवायात भी बड़ी अजीबोगरीब और नाकाबिल फ़हम हैं। शंकर कहने लगा, एक तो यहाँ मर्द और औरत को, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, उन्हें ये आज़ादी और इजाज़त है कि एक दूसरे से ताल्लुकात रखें। लेकिन एक तरफ अगर एक लड़की के दो उम्मीदवार हों तो उन्हें उस लड़की को अपनी मलकियत बनाने के लिए आपस में जान तोड़ मुकाबला करना पड़ता है। ये रकीबों की जंग बड़ी हौलनाक होती है। इस कोशिश में या तो फातेह बनकर लड़की को जीत लेते हैं या फिर अपने रकीब के हाथों मारे जाते हैं। यहाँ ये बात किसी को याद नहीं कि कोई उम्मीदवार बाजी हार कर जिंदा रहा हो। वैसे इनका दस्तूर है कि मुकाबला हार कर जिंदा रहने वाले बुज़दिल की सज़ा के तौर पर सरदार उन्हें मर्जी से बस्ती की उन लड़कियों में किसी की जिम्मेदारी सौंप देता है जिनकी उम्र 18 बरस की होती है, जिसका कोई उम्मीदवार नहीं होता। वो लड़की ना सिर्फ बदसूरत और बेकशिश होती है, इस तरह उस लड़की की किस्मत खुल जाती है। उसे ये लड़की हर सूरत में कबूल करना पड़ती है, वरना उसे मौत की नींद सुला दिया जाता है। तुमने सिर्फ चंद घंटों में काफ़ी बातें मालूम कर ली हैं, मैंने तारीफ़ी लहजे में कहा। हालांकि मैं यहाँ कल सुबह से मौजूद हूँ, लेकिन ये बातें मुझे मालूम ना हो सकी, शायद इसलिए कि मैंने मालूम करने की कोशिश नहीं की थी। मुझे ये तमाम बातें इसलिए मालूम हुई कि तुम्हारे फ़रार की नाकाम कोशिश के बाद शवाला सारा वक्त गार में मुझसे बातें करता रहा था। उसने हर पहलू और हर मौजू पर बात की। फिर उसने लड़कियों के बारे में भी बताया कि यहाँ की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाती हैं कि बस्ती में उनके कितने परवाने मौजूद हैं। मुझे तो हैरत है कि इनकी नस्ल कैसे जारी है। मर्द तो इस तरह आपस में मुकाबला करके मारे जाते हैं, औरतें बूढ़ी होकर मर जाने के लिए ज़िंदा रहती हैं। इसलिए तो यहाँ औरतों का तनासुब बहुत ज़्यादा है। नहीं, शंकर ने पुरजोर लहजे में कहा, असल बात क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बात तो दुरुस्त है कि औरतों का तनासुब बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ औरतों के मामलात मुख्तलिफ हैं। जब तक लड़की की उम्र 13 बरस तक नहीं पहुँचती, उस वक्त तक उस पर कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ लड़की 13 बरस की उम्र में जवान हो जाती है, लेकिन 11 बरस की उम्र से उसकी जिस्मानी नशोनुमा होने लगती है। 13 बरस की उम्र में उसकी उठान एक भरपूर औरत की सी हो जाती है। उसमें ऐसी कशिश, दिलकशी और जज्बियत पैदा हो जाती है, और फिर उसकी सेहत और हुस्न काबिल रश्क होता है। इसलिए उसके जवान होते ही उसकी दावेदार पैदा होने लगते हैं। उस लड़की के जवान होते ही उसके घरवाले अपने घर की छत पर एक सब्ज परचम लहरा देते हैं, जो 10 दिनों तक लहराता रहता है। पहला रकीब सिर्फ 3 दिन तक अपने किसी रकीब के चैलेंज का इंतज़ार करता है। अगर वो बिला मुकाबला कामयाब हो जाता है तो तीसरे शाम गंदम की खुश्क बालें लेकर लड़की के घर पहुंचता है। फिर एक ख़ास किस्म की रस्म के बाद लड़की को लिबादों में छुपाकर अपने घर ले आता है, और अगर कोई रकीब पैदा हो जाए तो पूरी बस्ती के मर्दों के सामने मुकाबला होता है, और ये मार्का लड़की के घर के सामने ही होता है। जो हार जाता है वो मौत की आगोश में चला जाता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो ज़ख्मी हो जाते हैं या अपनी हार मान लेते हैं, लेकिन उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि वो हार जाए। ये उसके लिए तजलील और तज़हीक होती है। वो मौत की परवाह किए बगैर लड़ता रहता है। जब वो मौत के मुंह में चला जाता है तो खूनख्वार शिकारी कुत्ते उसे चीर फाड़ कर खा जाते हैं, और लड़की के वालिदैन उसे सख्त पर्दे में लाकर फातेह के कदमों में डाल देते हैं। जिस लड़की का 18 बरस तक कोई उम्मीदवार ना हो, वो बदनसीब और मनहूस करार दे दी जाती है। वो मज़ीद 2 बरस तक किसी हारे हुए उम्मीदवार के इंतज़ार में ज़िंदा रखी जाती है। फिर 20 बरस की उम्र पूरी होने पर पूजा के त्यौहार पर ऐसी तमाम मनहूस लड़कियां भूखे कुत्तों और शिकारी उकाबों के दरमियान छोड़ दी जाती हैं। जब कोई अजनबी बस्ती में आता है तो लड़कियों और औरतों को सख्त पर्दे में रहने का हुक्म दिया जाता है, या फिर सरदार जो एक तरह से जादूगर है, वो तमाम लड़कियों और औरतों को मंतर से घर में नज़रबंद कर देता है, क्योंकि ये लड़कियां चाहती हैं कि अजनबी उन्हें पसंद कर ले। 8-9 बरस की उम्र तक की लड़कियां बेपर्दा घर से निकल सकती हैं,
اس کے بعد سخت پردے میں چلی جاتی ہیں۔ ان میں 3 برس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ نوجوان لڑکے بڑی بوڑھی عورتوں کی زبانی لطف آرائی کی بنیاد پر امیدوار بنتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی عورت جو شادی شدہ ہوتی ہے انہیں گھر سے نکلنے کی اور ہر بات کی آزادی ہوتی ہے، اس لیے بھی کہ وہ شاید کسی مرد سے لڑکا پیدا ہو جائے۔ شنکر نے جو کچھ بتایا اسے سن کر میں سر سے پیر تک لرز گیا۔ مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ بدنصیب لڑکیوں کو درندوں اور خونخوار پرندوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر شقی القلبی کیا ہو سکتی تھی؟ شاید میرا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس بات کو شنکر نے محسوس کر لیا تھا۔ خاصی دیر تک میری زبان نہ کھل سکی، میں گنگ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ شنکر نے جو مجھے استہزائیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ صفاقانہ انداز سے ہنس پڑا۔ اس میں تمسخر بھی تھا۔ ہم وحشیوں کے شکنجے میں کیسے جا چکے ہیں؟ جاؤ کل شام تک اس بستی میں اچھی طرح گھوم پھر لو، شاید ایسی کوئی شادی شدہ عورت بستی کے کسی ویرانے میں مل جائے جو لڑکیوں کی ماں ہو، اسے لڑکے کی خواہش ہو، وہ تم پر مہربان ہو جائے۔ اب ہمیں سردار، شوالہ اور بستی والوں کو دکھانے کے لیے دشمن بنے رہنا ہے۔ شوالہ نے مجھے بتایا کہ سردار ساون دنیا کا ذہین ترین شخص ہے، کہیں اسے ہم پر کسی سازش کا شبہ نہ ہو جائے اور کوئی نادیدہ تیر ہمارے سینے چھید نہ دے، اس لیے بہتر ہے کہ اب ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، ساکت سا اپنی جگہ کھڑا رہا۔ شنکر بے پرواہی کے انداز سے مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ سنو، اچانک مجھے خیال آیا تو میں نے اسے آواز دی۔ وہ فوراً ہی رک کر میری طرف گھوم گیا۔ کیا سردار ساون نے تمہیں چاندنی کے امیدوار ہونے کی کوئی نشانی وغیرہ نہیں دی؟ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنا سب سے بہترین تربیت یافتہ عقاب تمہیں دے چکا تھا، اس لیے اس نے مجھے پتھریلی مالا دی ہے۔ شنکر نے اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو ابھی تک میری نظروں میں نہ آ سکا تھا۔ پھر وہ مخالف سمت بڑھ گیا اور میں نے اپنی راہ لے لی۔ میں اسے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ کہاں رہے گا، اس نے اپنا ٹھکانہ کہاں بنایا ہوا ہے۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ سردار ساون نے اپنے منتر سے بستی کی لڑکیوں اور عورتوں کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا ہے، اور میں نے کچھ لڑکیوں کو ان کے گھر میں غشی کی حالت میں دیکھا تھا۔ ان تمام باتوں سے ہٹ کر شنکر کی زبانی ان لوگوں کے رسم و رواج کا علم ہو جانے کے بعد سردار ساون کے انتہائی اقدامات کا جواز اب میری سمجھ میں آیا تھا، اور ان باتوں نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سردار ساون نے اپنے کسی نہ کسی آدمی کو یقیناً شنکر کی حفاظت کے لیے مامور کیا ہوگا، اس لیے سردار ساون نے اسے اپنے گلے کی پتھریلی مالا جو دی تھی وہ اس کی حفاظت کے لیے ہی تھی۔ شاید بستی کے تمام خونخوار کتے سردار کی بو سے مانوس تھے۔ ایسی صورت میں شنکر پر حملے کے لیے بھیجا جانے والا ہر کتا اس مالا میں بسی ہوئی سردار کی بو پا کر شنکر کے قدموں میں لوٹنے لگتا۔ سردار ساون نے مجھے حفاظت کے لیے عقاب دیا ہوا تھا۔ اگر یہ تربیت یافتہ عقاب نہ ہوتا تو وہ کتا مجھے چیر پھاڑ کے کھا چکا ہوتا۔ یہ بستی کے کسی دشمن کی حرکت تھی۔ عقاب کا ہر وقت میرے ساتھ ہونا میرے لیے بہتر تھا۔ رات آئی تو اس رات بھی وہی ہوا جو پہلی رات ہوا تھا۔ جب مجھے نیند نے آغوش میں لیا اور بیدار ہوا تو میں کرونا کے ہاں تھا۔ اس نے پہلی رات کی طرح میری سیوا ایسی کی تھی جیسے وہ میری بیوی ہو، کوئی داسی ہو۔ وہ کرونا نہیں، صرف ایک عورت تھی، ایک عام سی عورت۔ اس نے جس محبت اور گرم جوشی سے خود سپردگی کا اظہار کیا تھا، اس نے اس رات کو بھی یادگار اور ناقابل فراموش بنا دیا تھا۔ یہ دوسری رات تھی اور تیسری آخری رات تھی، وہ بھی کرونا کے ساتھ گزارنی تھی۔ کرونا نے مجھ سے کہا تھا کہ چاندنی کا تمہاری زندگی میں آنے کے بعد شاید میں اس صورت میں تمہیں کسی رات اپنا مہمان بناؤں گی، میں امید سے نہ ہونے کی صورت میں۔ میں خود بھی چاہتا تھا کہ میری راتیں اس کے ساتھ اس وقت بسر ہوتی رہیں، تا وقت یہ کہ وہ امید سے نہیں ہو جاتی۔ پھر اسے کسی دن اعتماد میں لے کر التجا کروں کہ وہ جو پراسرار قوتوں کی مالک ہے یا وہ طاقتیں جو اس کی مالک ہیں، ان کی مدد سے مجھے بستی سے نکال کر مجھے میرے گھر پہنچا دے۔ میں نے اس سے اس وقت جب ہم دونوں شراب پی رہے تھے تب میں نے اس سے پیار بھرے لہجے میں پوچھا، میری جان، میری کرونا، مجھے یہ بتاؤ کہ آخر مجھے کب تک تمہاری خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا؟ تم مجھے میری جان پیاری تو کہہ سکتے ہو اور کہو بھی، مگر کرونا نہیں۔ صرف جان دل کرونا کہہ کر اس تنہائی میں مخاطب کرو۔ دنیا والوں اور بستی والوں کے سامنے مجھے مقدس کرونا ادب و احترام سے مخاطب کرنا۔ وہ کس لیے؟ میں نے شراب کا گھونٹ لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔
اس لیے کہ میں ایک عورت ہوں۔ عورت محبت کی اور محبت بھرے الفاظ کی بھوکی ہوتی ہے۔ میری زندگی میں اتنے مرد آئے جن کی تعداد مجھے یاد نہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی مجھے عورت نہیں کھلونا ہی کہا، ایک نے بھی مجھے میری جان نہیں کہا، اور نہ ہی ایک محبت بھرا الفاظ کہا۔ انہیں بس میرے حسن و شباب اور بدن کی دلکشی سے دلچسپی رہی۔ تم پہلے مرد ہو جس نے کل رات اور آج کی رات مجھے صرف عورت کہا، مجھ سے محبت بھری باتیں کی اور میرے کانوں میں محبت کا رس انڈیلتے رہے۔ میں نے کبھی ایسے محبت بھرے الفاظ نہیں سنے۔ میں ان سے ناآشنا رہی۔ جب سے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، میری زندگی میں مرد آتے رہے۔ ایک کمی اور ایک خلا سا محسوس ہوتا رہا۔ میں نہیں جانتی تھی اور نہ سمجھ سکتی تھی یہ کیسی کمی اور کیسا خلا ہے جو میں محسوس کرتی ہوں۔ گو کے مردوں کے قرب سے جذبات کی تسکین تو ہو جاتی تھی، پیاس بجھ جاتی تھی، لیکن میری آتما بے چین، بے قرار اور ماہی بے آب کی طرح تڑپتی تھی۔ کل رات میں نے محسوس کیا میرا خلا پر ہو گیا ہے، میری کمی دور ہو گئی ہے، اس لیے کہ میں محبت کی بھوکی تھی، پیار بھرے الفاظ کی، اور تم نے میرا ادھورا پن دور کر دیا۔ کاش میں ایسا کر سکتی کہ تمہیں سدا کے لیے اپنے ساتھ رکھ لوں، لیکن میں یہاں کی رسم و رواج کی وجہ سے مجبور ہوں۔ میں ایک اجنبی سے نہ تو محبت کر سکتی ہوں اور نہ ساتھ رہ سکتی ہوں، اور نہ ہی تعلقات۔ بس اب تم سے خفیہ ملاقاتیں رہیں گی، اس وقت تک جب تک میں تمہارے بچوں کی ماں نہیں بن جاتی۔ بستی میں کسی کو کبھی یہ معلوم نہ ہو سکے گا، نہ سردار ساون کو، نہ شوالا کو، اور نہ بستی کے مردوں کو۔ میں اب بستی والوں کو بتانے کے لیے کہ میں بچوں کی ماں بنوں گی جو اب ہر سال جنوں گی، وہ یہ کہیں گے کہ میں ان میں سے کسی کے بچوں کی ماں ہوں۔ مجھے بستی والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا پڑے گا۔ میں اس کی جذباتی اور فلسفیانہ باتیں سن کر بڑا حیران ہوا۔ وہ ایک مہذب دنیا کی پڑھی لکھی عورت کی بولی تھی۔ تم نے یہ جو باتیں کی ہیں وہ بڑی فلسفیانہ ہیں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ وہ دلکش انداز سے مسکرائی۔ ایسی باتیں اور لب و لہجہ پڑھی لکھی عورتوں کا ہوتا ہے، جبکہ تم… میں نے دانستہ طور پر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ مسکرائی، پھر اس نے اپنا گلاس بھرا جو خالی ہو گیا تھا، پھر کہنے لگی، تجھے راز کی بات بتا ہی دوں، اپنی کہانی سنا دوں۔ میرا باپ ایک جادوگر تھا، وہ میسور شہر میں رہتا تھا۔ کرونا کہنے لگی، میں 11 برس کی عمر میں جوان ہو گئی تھی۔ میں اسکول میں پڑھتی تھی، میرا باپ چاہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ جاؤں۔ اس زمانے میں لڑکیاں کہاں پڑھتی تھیں، بہت کم پڑھتی تھیں۔ وہ دور انگریزوں کا تھا۔ میں انگریز لڑکیوں سے کہیں حسین اور پرکشش تھی۔ انگریز لڑکیاں ہندوستانی مرد اور عورتوں سے نفرت کرتی تھیں، انہیں کالا کہتی تھیں، نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتی تھیں۔ چونکہ میں سفید چمڑی کی تھی، میرے آگے ان کا حسن مان پڑ گیا تھا، اس لیے میں ان کی دوست سمجھی جاتی تھی۔ وہ مجھے بیوٹی پرنسس کہتی تھیں، بیوٹی کوئین۔ مجھے اپنی سہیلی بنانے میں فخر محسوس کرتی تھیں۔ اسکول اور کلاس میں لڑکے بھی ساتھ پڑھتے تھے، وہ میرے آگے پیچھے پالتو کتوں کی طرح گھومتے تھے۔ میں انہیں گھاس نہیں ڈالتی تھی، جس پر انہیں بڑا غصہ آتا اور ذلت کا احساس ہوتا تھا۔ ان دنوں ہندوستان اور میسور میں بھی انگریزوں کے خلاف ہندوستانی قومیں آزادی اور ان کی غلامی سے نجات پانے کی کوشش میں جدوجہد کر رہی تھی۔ ان سے صرف نفرت کی نہیں بلکہ اسلحے کی جنگ بھی جاری تھی۔ نفرت روز بروز پروان چڑھ رہی تھی۔ میں جس اسکول میں زیر تعلیم تھی، اس میں وہ ہندوستانی لڑکیاں اور لڑکے بھی پڑھتے تھے جو بے حد دولت مند، انگریز کے غلام اور پٹھو تھے، اور بے غیرت بھی۔ انگریز قوم میں بے حیائی اور بے راہ روی بہت تھی۔ وہ ہندوستانی دولت مندوں کا دل بہلاتی تھیں، اور ان کی بیویاں ترقی، دولت اور خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو انگریزوں سے میلا کرتی تھیں۔ یہ سب کتوں سے بھی بدتر تھے۔ اس اسکول کی فیس صرف دولت مند ہی ادا کر سکتے تھے۔ میرے باپ کو ایک ایسا منتر آتا تھا جس نے اسے دولت مند بنا دیا تھا۔ وہ اپنے منتر سے انگریزوں کی رقمیں اڑا لیتا تھا، اس طرح سے کہ انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑی تھوڑی رقم وہ بڑی ہو جاتی تھی۔ جن کی رقم چوری ہوتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ شاید انہوں نے کہیں خرچ کر ڈالی ہے۔ اسکول اور کالج میں ہی انگریز لڑکیوں میں بڑی بے راہ روی دیکھی۔ بہت ساری لڑکیاں کلی سے پھول بن چکی تھیں۔ وہ یہ بات بڑے فخر سے بتاتی تھیں کہ اس کے دوست لڑکے بہت زیادہ ہیں۔ کالج میں بہت سارے نوجوان لڑکے میرے قرب اور دوستی کے خواہاں تھے، مگر میں نے انہیں کبھی گھاس نہیں ڈالی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کسی پکے آم کی طرح ان کی جھولی میں گر جاؤں۔ یہ انگریز لڑکے بہت خوبصورت تھے، میرے من کو بھاتے تھے۔ چونکہ میرا باپ اور میں بھی ان سے شدید نفرت کرتے تھے، اس لیے اس نفرت نے مجھے ان سے دور رکھا تھا۔ ایک روز ایک انگریز لڑکی جو میری ہم جماعت تھی، اس نے اپنی 13ویں سالگرہ پر مجھے اپنی کوٹھی میں مدعو کیا۔ اس پارٹی میں بہت سارے لڑکے بھی شریک تھے۔ اس لڑکی کے والدین دلی شہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔
اس لیے شراب کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد کھانا ہوا، رقص اور شراب کا دور چلا۔ پھر کچھ لڑکے اور لڑکیاں کمروں اور باغ میں چلے گئے۔ ایک لڑکے نے مجھ سے کہا کہ میں شراب پیوں اور رقص کروں۔ میں نے انکار کیا۔ اس نے مجھے زبردستی لے جانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس نے غصے اور نفرت سے کہا کہ تو نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، میرا باپ جرنیل ہے۔ تو نے مجھ پر نہیں بلکہ پوری فوج اور پوری انگریز قوم کے منہ پر تھوکا ہے۔ میں تجھے اس کی سزا دوں گا۔ پھر وہ اور اس کے دوست مجھے اٹھا کر کوٹھی کے ایک کمرے میں لے گئے۔ 12 لڑکے موجود تھے۔ رات بڑی اذیتناک اور ذلت آمیز گزری۔ جب میں گھر پہنچی، گھر پر میرا باپ تھا۔ میری ماں تو اس وقت مر گئی تھی جب میں 7 برس کی تھی۔ میں نے باپ کو آہوں اور سسکیوں میں سارا واقعہ سنایا۔ دوسرے دن 12 کے 12 لڑکے اپنے اپنے گھروں میں مردہ حالت میں پائے گئے، جنہوں نے مجھے تباہ و برباد کیا تھا۔ انہیں ایک زہریلی ناگن نے ڈسا تھا۔ میرے باپ نے اپنے منتر سے ناگن سے ڈسوا دیا تھا۔ ان کی موت نے انگریزوں اور فوجیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر میرا باپ مجھے اس بستی میں لے آیا۔ اس نے مجھے پراسرار قوتوں کے زیر اثر کر دیا اور مجھ سے کہا کہ یہ قوتیں نہ صرف میری زیر اثر رہیں گی بلکہ میری حفاظت بھی کرتی رہیں گی۔ میں ان سے مخصوص کام لے سکتی ہوں۔ اور پھر اس نے مجھ پر ایک منتر پڑھ کر پھونکا اور کہا کہ تو سدا بہار رہے گی، تیرا حسن و شباب، جوانی اور بدن بھی، اور تیری عمر 110 برس ہوگی اور تو 30 بچے تک جن سکتی ہے۔ میرے باپ کو 3 مہینے بعد ایک ناگ نے ڈس لیا۔ میں نے 9 ماہ کے بعد ایک لڑکے کو جنم دیا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹ کر مار کر یہ کہہ دیا کہ وہ طبعی موت مرا ہے۔ میں نے اس لڑکے کو اس لیے ختم کیا تھا کہ وہ اس اذیتناک رات کی نشانی تھا، انگریز کا خون تھا۔ پھر اس بستی کے ایک موجودہ سردار سے میرے 3 لڑکے ہوئے۔ کوئی 10 برس بعد بستی میں جشن منایا گیا۔ مجھے مقدس کا خطاب دیا گیا۔ سردار نے مجھ سے کہا تھا کہ اس بستی کو لڑکوں کی ضرورت ہے، ان کا باپ کوئی بھی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ پھر میں نے بستی کے خوبصورت اور وجیح مردوں سے محبت کی۔ اس بستی کے بہت سارے مرد اس لیے مارے گئے اور ان کے مرنے کا سلسلہ اس لیے جاری ہے کہ یہاں عجیب و غریب قسم کا رسم و رواج ہے۔ اس کا علم تمہیں ہو گیا ہوگا۔ گو کہ رات کرونا کے پہلو میں بڑی حسین، پرکیف اور سہانی گزری تھی، لیکن صبح ہوتے ہی میں نے دن سخت تناؤ کی حالت میں گزارا، کیونکہ آئندہ کے حالات غیر یقینی تھے۔ کرونا نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ چاندنی کے معاملات میں مدد کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ سردار ساون شاید اسے اپنے کسی جادو منتر سے پتہ چلا لے۔ وہ کچھ جادو منتر جانتا ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ اسے اس بستی سے نکال دیا جائے، کیونکہ اسے یہ عزت اور احترام اور عیش کسی اور بستی میں نہیں مل سکتا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میری اور شنکر کی منصوبہ بندی کے باوجود مقابلہ فیصلہ کن بنا دیا جائے گا، اور پھر سردار کو اس کا شبہ ہوتے ہی اس کے کسی آدمی کی طرف سے چلائے گئے تیر مجھے اور شنکر کو موت کی نیند سلا دیں گے۔ تیسرے روز ڈھلتی دوپہر میں کئی سمتوں سے خچر پر سوار قبائلی دھول اڑاتے ہوئے آ گئے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے حصار میں لے لیا۔ ان کے رنگے ہوئے مضحکہ خیز چہروں پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور ان کی آنکھوں سے صفاقی جھانک رہی تھی، جس سے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے ختم کرنے آئے ہیں۔ شاید انہیں کرونا کے ہاں میری آمد و رفت کا پتہ چل گیا تھا۔ سردار ساون کے جھوپڑے کے سامنے ایک نیزہ تیرا منتظر ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے بڑے نفرت بھرے لہجے میں تہکمانہ انداز میں مجھ سے کہا، تو چل، یہ سردار ساون کا حکم ہے جو تجھے سنایا گیا ہے۔ میں اس وقت ایک خچر کی پشت پر سوار ہو کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ میں اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ سردار ساون کے جھونپڑے کے سامنے ایک بہت بڑے کھلے میدان میں وحشی قبائلیوں کا ایک پرجوش بلکہ بری طرح بکھرا ہوا ہجوم نکاروں سمیت موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس ہجوم میں ایک سنسنی دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے دائرے کی شکل میں ایک مسند کو گھیرا ہوا تھا۔ ہجوم نکاروں سمیت موجود تھا۔ ان میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس مسند پر شنکر کھڑا ہوا تھا۔ جو ہی میں ان کے درمیان اس مسند پر چڑھا، نکاروں پر بیک وقت بڑے زور کی چوٹ پڑی اور پھر ہجوم کے وحشیانہ نعروں سے فضا لرز اٹھی۔ شاید وہ لوگ اپنی روایات سے مجبور ہو کر نکارے پیٹ رہے تھے اور نعرے بھی لگا رہے تھے، ورنہ ان کے بشروں پر نفرت کی کھلی علامت موجود تھی۔ وہ نمایاں تھی اور ان کی آنکھوں سے حقارت جھانک رہی تھی۔ ان کے چہروں پر نفرت اور درندگی تھی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ موقع پاتے ہی ہم دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیں گے۔ وہ ایک طرف اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی اجنبی ان کی بستی کی کسی لڑکی کو ملکیت بنا لے، دوسری طرف وہ خود بھی ملکیت بنانے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ عجیب سی بات تھی۔ وہ اس لیے چاندنی کو ملکیت بنانا نہیں چاہتے تھے
کہ وہ اس بستی کی سب سے بدصورت لڑکی تھی اور اس نے ایک ریچھ کے نطفے سے ایک بچہ جنا تھا۔ یہ ان کے لیے اور اس بدنصیب چاندنی کے لیے حسرت انگیز تھا۔ انہیں اس کی خوشی عزیز نہ تھی۔ وہ اس لیے خاموش تھے کہ چاندنی سردار کی بیٹی ہے، اور پھر سردار 2 دعوے داروں کی حفاظت بھی کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اور شاید شنکر کو بھی نشانے بنانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن ناکام رہے۔ وہ ناکامی کا رد عمل تھا جو ان کے چہروں اور آنکھوں سے عیاں تھا۔ چاندنی جیسی بھی تھی، اس کے حصول کے لیے مجھے اور شنکر کو مقابلہ کرنا تھا۔ ہم دونوں میں سے صرف ایک زندہ رہ سکتا تھا۔ اس مسند کے عقب میں سردار ساون شوالا کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور مسند پر چمکیلی نوکوں والے بھالے رکھے تھے۔ انہیں بڑے اہتمام سے سجا کر رکھا ہوا تھا، جیسے یہ کوئی انمول ہوں۔ چونکہ میں چاندنی کا پہلا دعوے دار تھا، اس لیے مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں ان میں سے کوئی بھی نیزہ اٹھا لوں۔ میں نے ان دونوں نیزوں کا جائزہ لیا۔ دونوں ایک جیسے ہی تھے، ان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں تھا۔ میں نے ایک نیزہ پکڑا اور اسے فضا میں اٹھا کر پورے مجمع کا جائزہ لیا، اور وہاں بیک وقت گہرا سکوت چھا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا اس میدان میں ایک بھی شخص موجود نہیں ہے، وہ بالکل خالی پڑا ہو۔ ایک پتا بھی اگر کھڑکتا تو اس کی آواز صاف سنائی دے جاتی۔ مجمع میں کوئی سانس بھی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے غار میں سردار ساون نے بتا دیا تھا کہ مقابلے کے وقت مجھے مجمع کے سامنے کیا کہنا ہے، اور شنکر کو بھی مجھے وہ الفاظ یاد تھے۔ تو نے ایک عورت کو اپنی باہوں میں ملایا اور اس نے تیرے نطفے سے ایک ریچھ والی کو جنم دیا۔ میں نے سردار ساون سے مخاطب ہو کر اس بستی کی روایات کے مطابق اپنے حق کا کھلا اعلان کیا۔ اب بھی اس ریچھ والی کو اپنی آغوش میں لوں گا۔ تو دیکھے گا کہ وہ زندہ سلامت نر بچہ جنے گی۔ یہاں کوئی ایسا ہے جو چاندنی کے حصول کے لیے میرے مقابل آئے۔ اب شنکر کی باری تھی۔ میرا چیلنج سن کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک کوند گئی اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے جھک کر پھرتی کے ساتھ دوسرا نیزہ اٹھایا اور اس کی نوک کو چوم کر فضا میں بلند کیا۔ پھر اس نے میرے مقابل کھڑے ہو کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے تحقیر آمیز لہجے میں مخاطب کیا۔ اجنبی راستوں نے تجھے یہ موقع دیا ہے کہ تو نے میرے بجائے پہلے دعویٰ کیا ہے، مگر تو کان کھول کر سن لے، چاندنی میری ہے، صرف میری ہے۔ اب تو ہوشیار ہو جا کہ میں تیرے بدن کو لہو میں نہلا دوں گا، تیرے اپنے لہو سے۔ پھر میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بستی کے خونخوار شکاری کتوں کو لذیذ غذا فراہم کروں گا۔ انسان کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، جسے جانور بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ شنکر کے وحشیانہ فقرے شاید بستی والوں کو بہت پسند آئے تھے۔ شنکر نے فلم کے انداز سے مکالمے کہے تھے۔ یہ انداز بستی والوں کے لیے نیا اور انوکھا دلچسپ تھا۔ انہوں نے یہ انداز اور مکالمے سنے ہوں گے، وہ سنتے ہی رہ گئے تھے۔ جب شنکر داس نے اپنی بات ختم کی تو انہوں نے نکاروں کی چوٹ پر کھل کر اور اچھل کر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ میرے لیے شنکر کا یہ انداز غیر متوقع تھا۔ اس نے فضا اور مجمع کو گرما دیا تھا۔ اس نے بستی والوں کے جذبات اور ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان کا دل خوش کر دیا تھا۔ وہ اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے مجمع کی ہمدردیاں حاصل کر لی تھی، شاید اس لیے کہ مجمع مقابلے کے دوران اس کا حوصلہ بڑھاتا رہے۔ میری چھٹی حس مجھے ایک انجانے خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ شنکر سردار سے مل چکا ہے اور میرے خلاف ساز باز کر چکے ہیں، اور مجھے شاید غفلت میں ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ اور پھر جب میں نے ان دونوں کے چہرے باری باری دیکھے تو میرے شک کو تقویت سی ہو گئی۔ میری چھٹی حس نے مجھے جو خبر دی تھی وہ غلط نہ تھی۔ اس وقت سردار ساون اور تخت پر ہم دونوں کے درمیان آ گیا تو نکاروں کا شور موقوف ہو گیا۔ تم چاندنی کے دعوے دار ہو؟ سردار نے کرخت اور اونچی آواز میں پوچھا۔ ہاں، ہم دونوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بیک وقت جواب دیا۔ مگر اجنبی، سردار ساون کا انداز غرانے کا سا تھا، یہ بات سن لو کہ تم میں سے جیتنے والے کی ملکیت ضرور ہوگی، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم اسے بستی سے لے جا نہ سکو گے۔ جیتنے والے کو چاندنی کے ساتھ اس بستی والوں کے ساتھ رہنا ہوگا، جینا مرنا ہوگا، اور یہاں سے فرار کی سزا موت ہوگی۔ آنے کو تو آ گئے ہو، لیکن اب واپس جانا ممکن نہیں ہے۔ میں نے قدرے جھجکتے اور تذبذب سے، مگر شنکر نے بڑی خوشی سے اس بات میں سر ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ پھر سردار ساون نے شنکر سے اپنی دی ہوئی پتھریلی مالا واپس لے لی اور اسے خود پہن لیا۔ ہم دونوں تخت سے اتر کر میدان کے وسط میں آ گئے تاکہ مقابلہ شروع کیا جائے۔ یہ مقابلے کی جگہ مخصوص تھی۔ میں نے ایک بار غور سے شنکر کی طرف دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی، یقین نہ آیا، کیونکہ اس کے چہرے پر خود غرضی اور لاتعلقی چھائی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے نیزے ٹکرائے اور اس کے ساتھ ہی اس نے حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ میرے سینے پر وار کیا۔
اس کا یہ حملہ بڑا صفاقانہ اور جارحانہ انداز لیے ہوئے تھا۔ اگر میں نے بجلی کی سی سیرت سے جھکائی دے کر خود کو بچا نہ لیا ہوتا تو اس کا نیزہ میرے سینے میں دل کی جگہ اتر گیا ہوتا۔ میں بال بال بچ گیا تھا۔ میرے سنبھلتے سنبھلتے شنکر نے ایک اور مہلک وار کیا تھا۔ اس نے مجھے پوری طرح سنبھلنے کی مہلت بھی نہیں دی تھی، لیکن میں یہ وار بھی بچا گیا تھا۔ فضا نکاروں اور انسانوں کے شور سے گونج اٹھی۔ مجمع نے اس کے حملے کو سراہا تھا۔ شاید یہ مقابلہ ان کی توقع سے کہیں بڑھ کر سنسنی خیز طریقے پر شروع ہوا تھا، جس کی انہیں توقع نہیں تھی۔ یہ درندہ صفت قبائل جو انسانیت پر یقین نہیں رکھتے تھے، انہیں اس قسم کے خونی مقابلے بہت پسند ہوتے ہیں۔ شنکر کی حالت اس وقت ایک پیشہ ور سفاک قاتل کی سی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس کے چہرے پر درندگی ابھر آئی تھی۔ میں دل ہی دل میں حیران تھا کہ شنکر پر شیطانیت کیوں سوار ہو گئی ہے۔ میں اس کا دوست ہوں، ہم دونوں میں کبھی دشمنی نہیں رہی جس کا بدلہ وہ مجھ سے لینے پر تل گیا ہو۔ وہ میری جان لینے کے در پر ہو رہا تھا۔ مجھ پر خوف اور سراسیمگی طاری تھی، اس لیے میں اس پر ایک بار بھی حملہ نہ کر سکا، بس اپنا دفاع کر رہا تھا۔ وہ بڑھ بڑھ کر مجھ پر دلیرانہ انداز سے حملے کر رہا تھا۔ شنکر کا دباؤ مجھ پر مسلسل بڑھ رہا تھا اور وہ مجھ پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ اس کے تابڑ توڑ حملوں سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹتا جاؤں۔ میرے دل کے کسی کونے میں یہ خیال آیا کہ اسے یک بہ یک جو جنون سوار ہو گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ سردار ساون کو اس سے ہمدردی ہو گئی ہو۔ اس نے مجھ پر ایسا کوئی منتر پڑھ کر پھونک دیا ہے جس کے باعث میں اس سے مقابلہ نہیں کر پا رہا ہوں، اور پھر خود کو بچانا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے۔ میرے ذہن میں ایسی کوئی تدبیر خود کو بچانے کی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے چند لمحوں کی مہلت درکار تھی، لیکن اس وقت لمحے کی مہلت بھی دور کی بات تھی۔ میرے جسم پر اب تک کئی لمبی لمبی خراشیں پڑ چکی تھیں۔ میرا لباس ہی نہیں بلکہ شنکر کا نیزہ بھی خون آلود ہو چکا تھا، لیکن میرے نیزے کی نوک ابھی تک یوں ہی چمک رہی تھی، اس پر ایک بوند بھی لہو کی نہ تھی۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ شنکر نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا تھا۔ ایک دم سے اس کا پیر پھسلا تو وہ زمین پر گر گیا۔ پھر مجھے اسے قابو کرنے اور نرغے میں لینے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس کا قصہ ختم کرنے کی نیت سے اس کے بائیں پہلو میں نیزہ پیوست کرنا چاہا، لیکن وہ لڑکتا ہوا میرے نیزے کی زد سے نکل گیا۔ جب وہ سنبھل کر دوبارہ میرے سامنے آیا تو اس کے بائیں بازو سے تازہ تازہ خون رس رہا تھا۔ نیزہ پیوست تو نہ ہو سکا تھا، البتہ اس نے زخم ضرور لگا دیا تھا۔ اس دوران میں بستی کے پرشوق تماشائی روشن مشعلیں لے آئے، جبکہ ابھی دن تھا۔ ان مشعلوں کا کوئی کام نہ تھا۔ وہ چیخ چیخ کر ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے پر اکسانے لگے تھے، لیکن ایسا کرنا آسان نہ تھا۔ شنکر کے زخمی ہو جانے کے بعد اس کا انداز جارحانہ نہیں رہا تھا۔ اب اس کی شیطانیت اور جنون ختم ہو چکا تھا، وہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر ناکام وار آزماتے تقریباً وسط میں آ چکے تھے کہ اچانک شنکر نے سرگوشی میں آہستگی سے کہا، اجیت، کیا تم معاہدے کو بھول نہیں رہے ہو؟ پلیز یار، اسے یاد تو کرو۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور ایسی تاثیر تھی کہ مجھے اپنے حملوں کا زور کم کرنا پڑا۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر اوٹ پٹانگ انداز میں حملے کر کے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ بستی کے لوگ اتنے بیوقوف نہ تھے کہ وہ ہمارے اس ڈرامے کو نہ سمجھتے۔ مقابلے کا زور ٹوٹتا دیکھ کر بستی والوں نے ہم پر لان تان شروع کر دی اور شور مچانا شروع کر دیا، جیسے ٹکٹ خرید کر تماشا دیکھنے آئے تھے۔ پھر نکارے پیٹ کر جوش دلانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ہم محتاط رہے۔ کچھ جوش و خروش دکھائے تو تھا، لیکن وہ اسی انداز کا تھا۔ چونکہ ایک بار غلط فہمی دور ہو چکی تھی، اس لیے میں شنکر کا خون اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، البتہ اگر اس کی نیت پر اب بھی شبہ ہو جاتا تو میں جان توڑ اس کا مقابلہ کرتا اور پھر اسے ٹھکانے لگانے سے دریغ نہ کرتا۔ اس مقابلے میں خاصا وقت لگ گیا تھا۔ ہم دونوں نے سپہر سے شام کر دی تھی۔ جب مجمع نے دیکھا کہ مقابلے کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو لوگ مشعلیں گاڑ کر زمین پر آہستہ آہستہ وہاں سے سرکنے لگے۔ آخر کار وہاں صرف شوالہ رہ گیا تھا۔ سردار ساون نہ جانے کب اٹھا اور بیزار ہو کر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کی خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہم سمجھے تھے کہ وہ موجود ہے۔ یہ مکاری اور چالاکی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ میدان صاف دے کر شوالہ برہمی انداز میں غرایا، اس کی سزا یہ ہے کہ فیصلہ ہونے تک بھوکا پیاسا رہنا ہوگا۔ تم نے فیصلہ نہ کیا تو بھوک اور نکاہت تمہارا فیصلہ کر دے گی۔ تم دونوں حقیر کیڑوں کی طرح زمین پر پڑے سسکتے رہو گے اور پھر زندہ بچ جانے والا فاتح قرار پائے گا۔ ایک حسین لڑکی جس کا ثانی دنیا میں کوئی نہیں۔
ایک ایسی حسین لڑکی جو ساری زندگی حسین رہے گی اور خوش بھی کرتی رہے گی، جو ہر لحاظ سے انمول اور نایاب ہیرے کی مانند زندگی اور جوانی کو پرکیف بناتا ہے، تو اسے ہر قیمت پر حاصل کر لو۔ میرے دل میں آیا کہ اس کمینے جھوٹے اور فریبی سے کہوں کہ تم ہم دونوں کو بے وقوف کیوں بنا رہے ہو؟ چاندنی کی حقیقت کیا ہے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر وہ واقعی حسین ہوتی تو گاؤں کا کوئی بھی نوجوان اسے ابھی تک اپنا چکا ہوتا۔ بستی میں ایک سے ایک حسین لڑکی موجود ہے، سب سے بدصورت چاندنی ہے۔ مجھے چاندنی کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ تم اور تمہارے کمینے حرامزادے سردار نے اس لیے ہمیں پھانسا ہے کہ اس کی شادی نہ ہونے کی صورت میں اسے درندوں، کتوں اور عقابوں کے سامنے ڈال دیا جائے گا۔ لمحے بھر کے لیے خیال آیا کہ نیزہ اس کے سینے میں اتار دوں، لیکن میں جانتا تھا ایسا کرنے کی صورت میں میرا کیا حشر ہوگا۔ میں ابھی یہاں زندہ رہنا چاہتا تھا جب تک کہ یہاں سے فرار نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نے اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا۔ اب تمہیں ہمدردی جتانے کا کوئی حق نہیں، میں نے بدستور شنکر کا مقابلہ کرتے ہوئے تیز و تند لہجے میں کہا۔ میرے نزدیک تم دونوں ذلیل اور کمینے ہو، اس نے کرخت لہجے میں کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ حسین و جمیل چاندنی کا نرم و نازک ہاتھ کسی دم توڑتے ہوئے فاتح کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اس غریب کی حسرتیں بھی دم توڑ دیں گی، اس لیے تو ہم احتیاط سے لڑ رہے ہیں، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تاکہ اس حسین و جمیل لڑکی کی پہلی رات ہی آہوں اور سسکیوں میں بدل جائے۔ فاتح اگر زخمی ہو تو اس کے ساتھ محبت بھری باتیں بھی تو نہیں کر سکتا، اس لیے ہم ایک دوسرے کا براہ راست نشانہ لے رہے ہیں تاکہ نیزہ سیدھے دل میں اتر جائے۔ کیا تمہیں اس بات سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم دونوں ہی زخمی ہو چکے ہیں؟ کیا زخمی ہونا اچھی بات ہے؟ سنو، میں تم دونوں سے پھر کہہ رہا ہوں کہ چاندنی بے حد حسین ہے۔ وہ غصے اور مجبوری کے عالم میں بولا، اسے دیکھ کر تمہارے دلوں کی دھڑکن رک جائے گی۔ وہ اتنی حسین ہے تو اب تک کسی بستی کے نوجوان نے اس کا نرم و نازک ہاتھ کیوں نہیں تھاما؟ میں نے استہزائیہ لہجے میں پوچھا۔ تو نے ہم دونوں کو کس لیے اس کے لیے پھانسا ہے اور ہماری جان کے دشمن ہو گئے ہو؟ اس بستی کے مرد لوگ یہاں کے رسم و رواج اور روایات سے ڈرتے ہیں، ورنہ ہر ایک اس کے حسن و شباب اور گداز بدن کی دلکشی کا شیدائی ہے۔ اگر تم دونوں راہ راست پر نہ آئے تو میں عہد کرتا ہوں کہ جان پر کھیل کر چوری چھپے اسے یہاں لے آؤں گا، اور تم دونوں رقابت کی آگ میں اندھے ہو کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑو گے، اور میں اس معصوم بچی کی خاطر کسی روایات کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں اس بچی کی زندگی اور مستقبل بنانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا، وہ تیش کے عالم میں وہاں سے چلا گیا۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ تم ہمیں بے وقوف اور احمق سمجھتے ہو۔ لوگ چاندنی سے شادی کرنے سے روایات سے نہیں بلکہ اس کی بدصورتی سے ڈرتے ہیں، اور تم اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہو تاکہ ہم تمہاری باتوں میں لڑ مریں۔ ہم دونوں بہت تھک چکے تھے، اس لیے میدان صاف ملتے ہی ایک جگہ کھڑے ہو کر دکھاوے کے طور پر نیزوں کو لہرانے اور لڑانے لگے، تاکہ دور سے دیکھنے پر کسی کو مقابلہ بند ہو جانے کا شبہ نہ ہو سکے۔ اس دوران شنکر نے مجھے بتایا کہ ابتدا میں اس نے اس لیے پھرتی دکھائی اور جارحانہ انداز سے وار کیے کہ لوگ اس مقابلے پر شبہ نہ کر سکیں، ورنہ اس کا کوئی ارادہ ذکر پہنچانے کا نہیں تھا۔ ہم مصنوعی مقابلے کے ساتھ ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ شوالہ جس طرح گیا تھا اس نے ہمیں کچھ پریشان کر دیا تھا۔ ہم ایسی تدبیر سوچ رہے تھے کہ کسی طرح سردار ساون اور شوالہ پر اس مقابلے کو سچا ظاہر کر دیں، اور پھر اس مقابلے کو ایک دو دن ٹال کر فرار کا منصوبہ بنائیں۔ وہ یوں کہ شنکر دن کی روشنی میں سفر کرتا ہوا آیا تھا، اس لیے اس نے کچھ راستے ذہن نشین کر لیے تھے۔ حفاظت کے لیے نیزے ساتھ لے چلیں گے۔ کسی شکاری کتے نے حملہ کیا تو ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے تھے، عقابوں سے بھی نمٹ سکتے تھے۔ شنکر کی تجویز مناسب اور قابل عمل بھی تھی۔ نیزہ ہماری حفاظت اور درندوں سے مقابلے کے لیے مہلک ہتھیار ثابت ہو سکتا تھا، اور پھر ہم دونوں تھے رات کے اندھیرے میں سفر کرنے کے بجائے پو پھٹتے ہی نکل جانے کا منصوبہ بنانے لگے۔ ان باتوں کے دوران مخالف سمت نگاہ پڑتے ہی میں اس طرح سے اچھلا جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ میرا دل اچھل کر حلق میں دھڑکنے لگا، رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ نظروں کو یقین نہیں آیا۔ میں نے شنکر کی طرف دیکھا، وہ بھی مخالف سمت خوف و دہشت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دھلی سفید چادر کی طرح ہو رہا تھا، لہو کی ایک بوند بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری حالت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں گا، تاہم میں نے بدقت تمام خود کو سنبھالا۔
शवाला हमारी तरफ तेज़ी से आता दिखाई दिया। उसका ये अंदाज़ बड़ा जारहाना था। इसका अंदाज़ा उसकी चाल से हो रहा था। अगर वो अकेला होता तो इसमें खौफ व दहशत की कोई बात नहीं थी। उसके साथ खूंखार शिकारी कुत्तों का एक पूरा गोल था जो गुर्राहटों के साथ चला आ रहा था। उनकी ज़बानें बाहर निकली पड़ी थी और खौफनाक आंखें चमक रही थीं। खुद पर काबू पाने के बावजूद मैं लरज़ रहा था और शंकर का अंग अंग कांप रहा था। मैंने उसे संभाला हुआ ना होता तो वो गश खाकर गिर जाता। शवाला की नज़ाइम से आ रहा था, कुछ कहा नहीं जा सकता था। उसने शायद सरदार सावन को बताया होगा कि हम दोनों मुकाबला कर रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। सरदार सावन ने उससे कह दिया होगा कि हमें शिकारी कुत्तों की ग़िज़ा बना दें, कुत्ते हम पर छोड़ दे। इसलिए वो कुत्तों का होल लिए चला आ रहा था। वो सख्त तेज की हालत में दिखाई देता था। अजीत, शंकर ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा, ऐसा लगता है कि ये हम पर कुत्ते छोड़ देगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, मैंने फंसी फंसी आवाज़ में जवाब दिया। हमारी मौत हमारे सामने आ रही है, इन कुत्तों से बचना नामुमकिन है। शंकर बोला। सरदार सावन को शायद शक हो गया था, इसलिए उसने मुझसे पथरीली माला ले ली। अगर वो होती तो हमारा बाल तक बिका नहीं होता। ये खूनी शिकारी कुत्ते हैं, चीर फाड़ कर खा जाएंगे। अब हम मौत से किसी सूरत में बच नहीं सकते, मैंने कहा। हम लम्हा ब लम्हा मौत के मुंह में जा रहे थे। आओ चलें, भाग चलें, शंकर ने कहा। इसके सिवा चारा भी नहीं है। लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि वो शिकारी कुत्ते हमें आ ही लेंगे, मैंने कहा। हम उनका मुकाबला कैसे कर सकेंगे? हम दोनों के पास नेज़े जो हैं, हम इन नेज़ों से कुत्तों का मुकाबला करेंगे, शंकर ने कहा। ओ बेवकूफ़ आदमी, तुम्हारी मत मारी गई है। वो कोई आम कुत्ते नहीं हैं और ना ही एक दो हैं, बल्कि 10-12 कुत्ते हैं, मैंने कहा। क्यों ना हम सचमुच के अंदाज से मुकाबला शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का 5वां हिस्सा जल्द पेश कर दिया जाएगा। कहानी से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।